अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा वमा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व बारिक वसल्लिम वसल्लि अलैहि। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। नाज़रीन, आज 15 रमज़ानुल मुबारक है। माह सयाम का तकरीबन वस्त हो चुका है और आज एक ऐसी हस्ती को प्रोग्राम माह मुक़द्दस और ख़वातीन में मैं निदा नसीम काज़मी सलाम अक़ीदत भेज रही हूँ, पेश कर रही हूँ कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिनसे है प्यार, जो हैं राकिबे दोशे सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो हैं नवासाए रसूल, जिगर गोशाए बतूल, अली व बतूल, जो बहुत ही प्यारे हैं और जिनकी अगर हम सीरत का मुतालिया कर लें ना तो अपनी ज़िंदगी को काफ़ी हद तक सुधार सकते हैं, अगर उस पर हमने 20% भी अमल करना शुरू कर दिया तो। आप हैं हज़रत सय्यदना इमाम हसन मुज्तबा रदियल्लाहु तआला अन्हु। आज आपका यौम विलादत है। खूब इसाल कीजिए, खूब दुआ कीजिए उनके वसीले से, क्योंकि अल्लाह ऐसे प्यारों की वसीलों से मांगी गई दुआओं को रद्द नहीं फरमाता। आज हम जब बात हो रही है प्यारों की, तो ये जो प्यारे हैं ना, जब रहम से इनका ताल्लुक़ होता है तो रिश्ता बहुत मजबूत हो जाया करता है। खैर, जिसको दो बोल प्यार के बोलिए वो भी अपना हो सकता है अगर दिल से उसे अपना समझा जाए। लेकिन आज हम बात करेंगे रहम से जुड़े रिश्तों के हवाले से, जिनको अल्लाह तबारक व तआला ने आपके साथ जोड़ दिया है, उसकी रहमत को जज़्ब करने का, हासिल करने का बेहतरीन ज़रिया है। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रदियल्लाहु तआला अन्हु रहमतुल्लाह अलैह से कि आप अपने दोस्त के साथ, हज़रत इब्न दीनार के साथ कहीं जा रहे थे। रास्ते में गरीब मफलूकुल हाल आराबी नज़र आया तो अदब से झुक के उनको सलाम किया और अपना कीमती अमामा और अपनी सवारी का जो हिमार था वो उनको दे दिया और कहा, मतलब उनसे बहुत अच्छी तरह से पेश आए। तो अब जो उनके साथी दोस्त थे वो कहने लगे कि हज़रत, आराबी तो मामूली बातों पे भी खुश हो जाया करते हैं, यानी इतनी फयाजी की ज़रूरत नहीं थी। फरमाया, मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहते सुना है कि रहम के रिश्तेदारों के साथ, या वो रिश्तेदार जो तुम्हारे बाप के ताल्लुक़ से हैं या उनके अहबाब, उनके साथ बहुत सिला रहमी के साथ पेश आओ, अच्छे सलूक के साथ पेश आओ। तो मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी में ऐसा कर रहा हूँ। हम भी तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती हैं, हम भी तो इस मोहब्बत का दावा करते हैं, तो क्या हम अपने प्यारों से जुड़ों को, उनके दोस्तों को, तो बल्कि दोस्तों तो छोड़ दीजिए, क्या हम अपने रहम के रिश्तेदारों से इस तरह पेश आते हैं? क्या हम सिला रहमी करते हैं या नहीं करते? इस्लाम में सिला रहमी की तारीफ़ है, मद बयान की गई है उन लोगों की कि जो रिश्ते निभाते हैं, और जो लोग क़ता ताल्लुक़ करते हैं उनकी बड़ी मज़म्मत आई है। आज जो स्कॉलर्स हमारे साथ हैं वो इस ताल्लुक़ से हमारी रहनुमाई फरमाएंगे कि सिला रहमी क्या है और किस तरह अपने प्यारों के साथ या रहम के रिश्तेदारों के साथ हुस्न सलूक से पेश आना है, या अल्लाह कितनी ताकीद फरमाता है कुरान में या रसूलुल्लाह हदीस मुबारक में। हमारी जो पहली मेहमान स्कॉलर हैं, माशाल्लाह मेरी रूहानी उस्ताद हैं, हरदिल अजीज़ स्कॉलर हैं, मोहतरमा इम्तियाज़ जावेद खाकवी साहिबा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हमारी जो दूसरी मेहमान स्कॉलर हैं, वसीउल मुतालिया हैं माशाल्लाह, और जो टॉपिक होता है उस पर आप गहरी नज़र रखती हैं। इन्हें सलाम अर्ज़ करते हैं मोहतरमा साजिदा परवीन साहिबा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। नाज़रीन, आज जो हमारी मेहमान सना ख्वां हैं, माशाल्लाह उर्दू के अलावा आप दीगर ज़बानों में भी इनसे सना ख्वानी इनको करते हुए देखते हैं, और गुजराती और मेमनी ज़बान में ये बहुत अच्छी सना ख्वानी किया करती हैं, और इनकी बल्कि पहचान है कि गुजराती नात ख्वां हैं आप। तो माशाल्लाह हम इन्हें सलाम अर्ज़ करते हैं और चाहते हैं कि हमदिया कलाम से आज ये आगाज़ करें। शगुफ्ता इमरान हमारे साथ हैं, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। शगुफ्ता आगाज़ करें हमसे। ला इलाहा इल्लल्लाहु ला इलाहा इल्लल्लाहु, एक तलब और एक ही खूब, ला
اب تو ہے تو اور تو ہی تو، لا الہ الا ہو، لا الہ الا ہو۔ تیری عبادت کیا کہنا، تیری حقیقت کیا کہنا، ہو گئی دنیا قبلہ رو، لا الہ الا ہو، لا الہ الا ہو۔ سبحان اللہ۔ صلی علی سے گونج اٹھی تیرے حرم کی آج فضا، صلی علی سے گونج اٹھی تیرے حرم کی آج فضا، آئی مدینے کی خوشبو، سبحان لا اللہ۔ الہ الا ہو، لا الہ الا ہو۔ اور تجھ کو دیکھا ہے اکثر، تجھ کو سنا ان کو سن کر، تجھ میں ہے وہ ان میں تو، لا الہ الا ماشاء اللہ، سبحان اللہ۔ ہو، لا الہ الا ہو۔ اور تیرے حبیب کے صدقے میں تیرے در تک پہنچا میں، دل میں اثر کے تیری خوب، لا الہ الا ہو، لا الہ الا ہو، لا الہ الا ہو۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنا ہے اور اس کا بہت پیارا عمل ہے صلہ رحمی۔ بات ہوگی اس بریک کے بعد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی وبارک وسلم وصلی علیہ۔ میں ہوں ندا نسیم اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ماہ مقدس اور خواتین۔ انسانی حقوق میں والدین کے بعد سب سے زیادہ حسن سلوک کے مستحق قریب کے رشتہ دار ہیں۔ آج بات ہو رہی ہے صلہ رحمی کے تعلق سے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کم و بیش 12 مقامات پہ حسن سلوک کی تاکید فرماتا ہے۔ کیسے فرماتا ہے؟ رشتہ داروں کا لحاظ، ان کا خیال، ان کی خبر گیری کتنی کرنی ہے، کیسے کرنی ہے۔ امتیاز جاوید خاکوی صاحبہ کی سمجھ چلتے ہیں۔ جی آپا۔ شکریہ ندا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ، اور کئی جگہ پہ اللہ رب العزت نے ذی القربہ کہہ کر قرابت داروں کا ذکر فرمایا قرآن مجید میں۔ ہم دیکھتے ہیں ندا کہ اللہ رب العزت نے اپنی عبادت کا حکم دیا، والدین کے ساتھ اس نے سلوک کا، اور پھر فوراً ہی رشتہ داروں کے ساتھ۔ پھر ایک جگہ اللہ رب العزت نے عدل اور احسان کا حکم دیا، فرمایا ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان۔ اب وجہ کیا؟ اور فوراً بعد رشتہ داروں کا ذکر کیا۔ تو اس میں جو حکمت بتائی جاتی ہے وہ یہ کہ اللہ رب العزت نے
ان قرابت داروں سے محبت کو بھی معاشرے کی بنیاد قرار دیتے ہوئے گویا ایک صحت مند معاشرے کی بنیاد رکھ دی۔ ٹھیک، وہ کیسے؟ دیکھیں، خاندان اور نسبی رشتے عطائی ہوتے ہیں، بے شک، آپ انہیں چینج نہیں کر سکتے۔ ٹھیک، گھر بدل سکتے ہیں، ملک بدل سکتے ہیں، دوست احباب بدل سکتے ہیں، ہاں، ماں باپ، خالہ، چچا، ماموں، یہ نسبی رشتے اللہ نہیں کی change طرف سے کر عطا کردہ ہیں، خاندان کو آپ نہیں بدل سکتے۔ صحیح۔ اب عرب معاشرے میں یہ ہوتا تھا کہ خاندانی عصبیت بہت زیادہ تھی، ٹھیک، خاندان کے ساتھ کسی فرد کے ساتھ کچھ ہوتا تو پورا خاندان لڑائی پر، مار کٹائی پر اتر آتا۔ جی، اللہ رب العزت نے عدل اور احسان کو پہلے رکھا، صحیح، اس کے بعد فرمایا کہ رشتہ داروں کو عطا کرو۔ ٹھیک، یہ ہے صحت مند روابط، یہ ہے با مقصد وابستگی، کہ ایک طرف صلہ رحمی کا حکم دیا جا رہا ہے، ایک طرف یہ بتایا جا رہا ہے کہ تمہیں اپنے رشتہ داروں کا خیال رکھنا ہے، اتنی زیادہ تاکید مل رہی ہے، اور دوسری طرف عدل اور احسان کو فوقیت دی جا رہی ہے کہ تمہیں عدل کا خیال رکھنا ہے۔ جی، پھر آپ دیکھیں تو نبی کریم علیہ السلام کو اپنے رشتہ داروں سے بہت محبت تھی، آپ رحمت للعالمین ہیں، آپ ہر ایک کے لیے رحمت ہے، ایون دشمنوں کے لیے، کفار کے لیے، ہر ایک کے لیے رحمت۔ مگر جو محبت اور جو پیار آپ نے قرابت داروں کے ساتھ کیا اور آپ نے اس کا اظہار کیا اپنے اسوہ حسنہ کے ذریعے، آپ دیکھیں حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب غزوہ بدر ہوتا ہے تو ابھی اسلام قبول نہیں کیا تھا، اور وہ بھی قیدیوں میں مدینہ پاک آئے، نبی کریم علیہ السلام ساری رات سو نہیں سکے کہ حضرت عباس کو تکلیف ہوگی، آپ کے چچا ہے نا، اللہ اکبر، اور حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ، ان سے آپ کو اتنی محبت تھی، اتنی زیادہ کہ صحابہ کو کوئی بات منوانی ہوتی تھی تو خود ہمت نہیں کر پاتے تھے تو حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کو ان سے درخواست کیا کرتے تھے۔ تو جب آپ علیہ السلام کے پاس وہ جایا کرتے تو حضور میرے آقا علیہ السلام رد نہیں فرماتے تھے ان کی کوئی بات بھی، اور یہی وجہ ہے کہ جب وہ شہید ہوئے تو میرے آقا علیہ السلام اتنا روئے کہ آپ کا چہرہ مبارک تر ہو گیا آنسوؤں سے۔ تو بتانا یہ چاہ رہی تھی کہ یہ صلہ رحمی، قرابت داروں سے محبت اللہ کا حکم بھی ہے، نبی کریم علیہ السلام کا اسوہ حسنہ بھی ہے۔ صلہ رحمی کی دو صورتیں ہوتی ہیں، ایک عمومی صورت تمام مسلمانوں کے ساتھ، تمام انسانوں کے ساتھ اچھے طریقے سے اس نے خلق سے پیش آنا۔ ٹھیک، آپ ماشاءاللہ آپ کو مبارکباد دیں گے، آپ مدینہ طیبہ تشریف لے جا رہی ہیں۔ مجھے یہ بتا دیجئے، بزرگوں سے منقول ہے کہ جب مدینہ جاؤ تو مدینے والے کو سلام دینے سے پہلے حضرت حمزہ کے بارگاہ میں جاؤ اور ان کو سلام عرض کرو، کیا کہیے گا؟ جی ندا، ہمارے جب بھی جانا ہوتا ہے تو سب لوگ ضرور جاتے ہیں سید الشہداء حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس پر، اور جا کے کہتے ہوتے ہیں، ایک جو بات عام ہے کہ وہاں جا کے اگلی حاضری لکھوا لو، سبحان کیونکہ اللہ، وہ جو میں نے بات کی نا کہ ان کی بات رد نہیں ہوتی، کیا بات، تو وہ جو کہہ دیتے تو یہ بات صحیح ہے، درست چلی آ رہی ہے، ہر دفعہ پھر حاضری لکھی جاتی ہے الحمدللہ، اور پھر جاتے ہیں تو اللہ رب العزت بار بار وہاں کی حاضری ہمیں عطا فرمائے۔ آمین، اللہم آمین۔ اپنی بات مکمل کیجیے گا۔ جی، صلہ رحمی پر بات ہو رہی تھی تو اتنی زیادہ ایک عمومی صورت ہے اور ایک خاص صورت ہے کہ اپنے قرابت داروں کا، رشتہ داروں کا ہمیں خیال رکھنا ہے، اور کس طریقے سے خیال رکھنا ہے کہ ان کو ہدیے بھی بھجوانے ہیں، ان کی خیر بھی ان تک پہنچانی ہے، کوئی ان پر مصیبت آ جائے تو اسے بھی دور کرنا ہے۔ اور نبی کریم علیہ السلام کے ایک فرمان پر ختم کروں گی بات کہ صلہ رحمی، اگر کوئی چاہتا ہے کہ اس کی عمر میں برکت آئے، اس کے رزق میں چاہیے کہ وہ صلہ رحمی سے کام لے۔ صحیح، عمر اور رزق میں برکت کا اضافے کا سبب ہے صلہ رحمی۔ اسلام صلہ رحمی کی اگر اہمیت پہ زور دیتا ہے تو قطع رحمی کی مذمت بھی تو کرتا ہے۔ ساجدہ آپا کیا فرمائیے گا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صلہ رحمی دین کی عبادت دو پلرز پہ کھڑی ہے، ایک حقوق اللہ اور حقوق العباد۔ صحیح، اللہ اور بندے کا معاملہ آئے تو حقوق اللہ، ٹھیک ہے، اور اس کی شان کے مطابق پھر وہ معاملہ فرماتا ہے۔ نماز، روزے، زکوٰۃ اور حج کی جو عبادات ہیں ان کا صلہ، ان کا معاوضہ، ان کا اجر، ان کا ثواب، یا اس معاملے پر جود و کرم اور جو سخا ہے وہ اللہ کی اپنی شان کے مطابق ہے۔ لیکن جب بندے کا بندے کے ساتھ معاملہ ہے تو وہ حقوق العباد کی ایک قسم ہے، اور حقوق العباد میں جو یہ پہلا جو اس کا سیگمنٹ ہے یا جو اس کا جز ہے وہ یہ ہے کہ اپنے رحم کے رشتہ داروں کے ساتھ رشتہ جوڑو، اور جو اس کو کاٹے تم اس سے کٹ جاؤ۔ اور تم اس سے کٹ جاؤ کا مطلب ہے پروردگار عالم اس پر غصہ اور ناراضگی بھی کا اظہار فرماتا ہے۔ اچھا، رحم جو ہے وہ مشتق ہے رحمان سے، جو اللہ تعالیٰ کا اپنا نام ہے، ٹھیک ہے، اور رحمان کا جو صیغہ ہے وہ یہ ہے کہ ہر ایک کے اوپر رحم کرنے والا، ہر ایک کے اوپر مطلب فضل کرنے والا۔ یہاں پر میں
एक इशारा भी ये करती चलूँ कि सूरह निसा की जो पहली आयत है उसकी इब्तिदाई, और सूरह निसा वैसे अगर देखा जाए जब उसका अमूमी मुताला किया जाए तो उसके अंदर हुकूक व फ़राइज़ की एक पूरी की पूरी लिस्ट नज़र आती है कि जो मुझे करनी है और आपको मतलब उसका इजहार करना है, या मुझे जिसके ऊपर कहा गया वो दूसरे का मामला बनता है। यहाँ पर पहली ही आयत के अंदर लिखा है कि और अल्लाह ताला से डरते रहो और मांगते रहो एक दूसरे से अपने हुकूक, और जिसके वास्ते से और डरो अपने रहमों के कता करने से और रिश्तेदारियों के तोड़ने से। कहते ये हैं हज़रत इमाम अहमद की, हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की ये रिवायत है कि जब अल्लाह ताला ने तख्लीक के अमल को मुकम्मल कर लिया तो रहम आकर सामने खड़ा हुआ और अल्लाह से पूछा कि मेरा मकाम क्या है। तो कितनी बड़ी बात, अल्लाह ताला ने उसको जो मकाम, जो उसका स्टेटस है, जो उसकी फजीलत है, या जो उसको कहा जाए कि उसकी सिग्निफिकेंस क्या था, फरमाई, कहा कि जो तुझसे रिश्ता जोड़ेगा मैं उससे रिश्ता जोड़ूंगा और जो तुझसे रिश्ता काटेगा मैं उससे रिश्ता काटूंगा। अब ये तो हो गई कुरान और हदीस के हवाले से ये जो आपने भी अभी फरमाया। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मरतबा मजलिस में बैठे हैं और मजलिस के अंदर बहुत सारे असहाबे कराम बैठे हैं, लेकिन वहाँ आकर आपने ये फरमाया था कि तुम में से वो उठ जाए जो किसी के साथ कता रहमी करता है। तो एक सहाबी उठे। अब देखें मकाम ये है कि वो मजलिस, वो जिक्र, वो जिक्र इलाही का हल्का कि जहाँ सब लोग सब कुछ जानते हैं, जो तालीमात परवरदिगार आलम के हुक्म से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अता फरमाई, लेकिन सहाबी उठते हैं, पहले अपनी खाला के पास जाते हैं, वहाँ अपने उस अमल से जिससे वो नाराज़ थी उसकी माफ़ी करके वापस आकर उसकी मजलिस में बैठते हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस वक्त ये फरमाया कि तूने बेहतर किया। अच्छा, अब यही अगर हम इस बात को देखें तो शाबान की जो 15वीं रात थी उसमें भी जो अल्लाह ताला जो अपना फजल फरमाता है वो उन लोगों के लिए फरमाता है कि जो अमूमी जराइम जो हम खताकारों के होते हैं ना उसके ऊपर, लेकिन शिरक करने वाला, कीना रखने वाला, कातिल रहम और ये अपने रिश्तेदारों से कतर ताल्लुक़ करने वाला, इसके बारे में कहीं भी माफ़ी का नहीं, शराब नोशी करने वाला वो और लेकिन जो उनमें 3 जिसके लिए कहा गया। अच्छा, अब ये क्यों कहा गया? जैसे आपने शुरू में कहा, आपने कहा बाप नहीं, माँ भी उसमें शामिल है। ठीक है, माँ और बाप के तवज्जुह से ही आपका एक पूरा रिश्ता इस्तवार हो रहा है। मकसद ये है कि जब तक आप अपने लोगों के साथ वो उनके हक अदा नहीं करेंगे तो कैसे मुमकिन होगा कि आप दूसरों के साथ वो हक अदा करेंगे। पहली सीढ़ी जो माशरे की है वो ख़ानदान, और ख़ानदान के अंदर अगर वो सोशियोलॉजिकल पैराडाइम जो है उसी वक्त बनता है कि जब आप उसके तमाम अतराफ़ की जो जितनी भी उसकी बाढ़ है, जितनी उसकी भी जो अतराफ़ की जो उसकी जो कहना चाहिए कि बे है, आप जब तक उसको कंप्लीट नहीं करेंगे दूसरों के साथ। हाँ, अब ये भी आज के ज़माने के अंदर ये मुमकिन है कि मैं अपने घर वालों से तो नाराज़ हूँ लेकिन दूसरों के साथ सखावत, जूद, सखा, रहम सब कुछ चल रहा है। तो यहाँ पर ये सोचने की ज़रूरत है कि जो चीज़ें कुरान के अंदर सूरह मोहम्मद की 22वीं और 23वीं आयत में भी इसी बात पे जब रहम आके खड़ा हो गया था तो यही आयत उस बात की तरफ दलालत करती। तो इसका मतलब है जब आपने कहा शुरू में कि जब कुरान में किसी भी हक के बारे में या फ़र्ज़ के बारे में जितनी ज़्यादा दलालत की गई है तो इसका मतलब है आम माशरे में उसके ऊपर उतना ही अमल करना ज़रूरी है। ठीक है नाज़रीन, यहाँ पे हम एक ब्रेक ले रहे हैं। बात हो रही है क़ता रहमी की मज़म्मत पर और सिला रहमी की अहमियत पे। एक ब्रेक ले रहे हैं, दुरूद पढ़िएगा, हम लौट रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, ज़िंदगी तन्हा नहीं गुज़रती, जज्बाती और रूहानी तौर पे अपनों का साथ ज़रूरी है। ये साथ हसीन तो ज़िंदगी हसीन, और अगर ये साथ अच्छा नहीं है, नाखुशगवार हालात हैं, तो फिर ज़िंदगी कठिन और पल पल दुश्वारी की जानिब बढ़ती चली जाती है। अपनों से प्यार कीजिए, उनका ख़याल कीजिए, उनको अहमियत दीजिए, उनकी कदर कीजिए। आज हम बात कर रहे हैं सिला रहमी पर। इम्तियाज़ जावेद खाकवी साहिबा हमारे साथ हैं, साजिदा परवीन साहिबा हमारे साथ हैं, नाज़रीन हमारे साथ हैं शगुफ्ता इमरान, और बहुत प्यारी प्यारी बातें हुई। मदीने वाले रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़िक्र हुआ। हम चाहेंगे कि एक नातिया कलाम इस मकाम पे प्रोग्राम में शामिल किया जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जब मस्जिदे नबवी के मीनार नजर आए, जब मस्जिद नबवी के
مینار نظر آئے اللہ کی رحمت کے آثار نظر آئے منظر ہو بیاں کیسے الفاظ نہیں ملتے منظر ہو بیاں کیسے الفاظ نہیں ملتے جس وقت محمد کا دربار نظر آئے جس وقت محمد کا دربار نظر آئے اور بس یاد رہا اتنا سینے سے لگی جالی بس یاد رہا اتنا سینے سے لگی جالی پھر یاد نہیں کیا کیا انوار نظر آئے پھر یاد نہیں کیا کیا انوار نظر آئے جب مسجد نبوی کے مینار نظر آئے اللہ کی رحمت کے آثار نظر آئے سبحان اللہ ماشاءاللہ جزاک اللہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو ہم سب کو بادب حاضری نصیب فرمائے اور بار بار جائیں ماشاءاللہ انشاءاللہ عز و جل امتیاز آپا ماشاءاللہ پھر سے مبارکباد دیں گے آپ کو اور مجھے یہ بتا دیجئے کہ صلہ رحمی کے تعلق سے گفتگو ہو رہی ہے کیا تقاضے ہیں صلہ رحمی کے ندا دیکھیے جو حدیث سے اور آیات مبارکہ سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ رب العزت نے بہت تاکید کی ہے حسن سلوک کی اور ان کو عطا کرنے کی تو علماء نے اس پر بیان کیا ہے ابن حمزہ بیان کرتے ہیں فرماتے ہیں کہ 3 چیزیں ہیں ایک تو مال دے کر مدد کرنا جی دوسرا ضرورت کے وقت اس کے کام آنا جب جس لمحے ضرورت پڑے رشتہ داروں کو تو آپ کو کام آنا ہے اور تیسری چیز ہے کہ ان سے مصیبت آ جائے ان کو کوئی شر پہنچے تو اسے دور کرنا بھی ہے اور خود انہیں نہ پہنچانا بھی ہے بلکہ آپ کی وجہ سے کوئی انہیں ضرر نہ پہنچے اور دیگر علماء نے لکھا ہے کہ آپ اسے یوں بھی دیکھ سکتے ہیں کہ جتنے مسلمانوں کے حقوق اللہ نے اور اللہ کے حبیب نے بیان فرمائے وہ ان سے کہیں زیادہ رشتہ دار حقوق رکھتے ہیں جیسے ان کی شادی اور غم ہو جائے تو اس میں شرکت کریں وہ بلائیں دعوت دیں تو آپ قبول کریں ان میں سے کوئی بیمار ہو جائے تو آپ عیادت کو جائیں پھر ہدیہ کے ذریعے تحائف کے ذریعے ان کی کسی نہ کسی طریقے سے مالی مدد کرتے رہیں اور جتنے اللہ رب العزت نے معاشرتی تعلقات میں سورہ حجرات میں بیان کی ہیں چیزیں ان سب کو بدرجہ اولا آپ نے رشتہ داروں پر لاگو کرنا ہے جیسے اللہ نے منع فرمایا ہے مذاق اڑانے سے تو رشتہ داروں کا مذاق تو ہرگز نہیں اڑانا انہیں حقارت سے نہیں دیکھنا ان کی غیبت نہیں کرنی تو ہر لحاظ سے بدگمانی کا شکار
نہیں ہونا. اب آپ ان سب چیزوں کو کریں، سمرائز کریں تو پتہ یہ چلتا ہے کہ رشتہ داروں سے محبت کا، ان سے حسن سلوک کا حکم دیا گیا ہے، اور بعض علماء نے تو اسے واجب قرار دیا ہے. اچھا، صلہ رحمی کو، کہ اتنی زیادہ اس کی تاکید آئی ہے قرآن اور احادیث میں. ہم دیکھتے ہیں حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ جب وہ آیت مبارکہ اتری کہ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، تم نیکی کو نہیں پا سکتے جب تک اپنی محبوب چیز اللہ کی راہ میں. تو انہوں نے خیال سوچا اور کہا کہ مجھے باغ ہی سب سے زیادہ پسند ہے. کھڑے ہو گئے، میرے آقا میں نے اسے فی سبیل اللہ دیا. آپ علیہ السلام نے قبول فرمایا اور فرمایا کہ اپنے عزیز و اقارب اور رشتہ داروں میں بانٹ دو. ماشاءاللہ ماشاءاللہ، کہ جب بھی دینا چاہو تو رشتہ داروں کو پہلے. اگر کوئی رشتہ دار ساجدہ آپا ظلم کر رہا ہے، زیادتی کر رہا ہے، تکلیف پہنچا رہا ہے، پھر کیا حکم ہوگا؟ اس کی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے ہم جیسے لوگوں کی طرف رہنمائی فرمائی گئی ہے. ایک صحابی نے پوچھا کہ میرے کچھ ایسے رشتہ دار ہیں کہ میں ان کے ساتھ اچھائی کرتا ہوں لیکن وہ بدلے میں مجھے برائی دیتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت یہ فرمایا تھا کہ تم اگر ایسا کر رہے ہو کہ تم ان کے ساتھ اچھائی کر رہے ہو ان کی برائی کے باوجود، تو گویا تم ان پر گرم راکھ ڈال رہے ہو، اور اللہ تعالیٰ اس وقت تک تمہارے ساتھ ایک ایسا مددگار، اگر تم یہ مستقل عمل کرتے رہتے ہو تو تمہارے ساتھ ایک مددگار ہمیشہ فرشتہ مقرر کر دے گا. یہ ایک ہی اگر ہم سمجھے کہ آج کے زمانے کے لیے جو فی البدیہ بھی جیسے کہ امتیاز نے صاحبہ یہ فرما رہی ہے کہ جیسا سلوک کرنے کا حکم دیا گیا ہے ویسا کرو. یہ رمضان کا مہینہ زکوٰۃ بھی ادا کرنے کے لیے سب سے پہلے اپنے ان قرابت داروں کو دیکھنے کا حکم ہے کہ جو آپ سے مال و متاع میں کم ہے، نہ کہ آپ کے رشتہ دار تو جو ہیں وہ کسی بھی پریشانی کا شکار ہے اور آپ نمائش اور نمود و نمائش کی خاطر آپ باہر اپنا پیسہ اور اپنی زکوٰۃ کا اجرا کر رہے ہو. تو اس کا مطلب یہی ہوا کہ جہاں پر بھی یہ حکم دیا گیا ہے کہ کوئی اگر آپ کے ساتھ یہ ظلم کرتا ہے، یہ ظلم ہے ایک طرح کا کہ آپ مگر مستقل کر رہے. اچھا، یہاں پر اگر میں یہ اسلامی اور روحانی یہ دنیا ہے، لیکن سوسائٹی کی بنیاد بھی تو اسی سے بن رہی ہے. میرا اور آپ کا رشتہ مضبوط ہوگا، ایمان کے اوپر ہوگا، اخلاص کے اوپر ہوگا، تبھی تو میں آپ کی پریشانی میری پریشانی ہوگی، میری پریشانی آپ کی پریشانی ہوگی. اور یہی بیس ہے ایک اچھی سوسائٹی کی، ایک مستند سوسائٹی کی اور ایک صحت مند معاشرے کی. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، قرآن تو ظاہر ہے کہ امر ہے، حق ہے، اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ بھی حق ہے. وہ اس لیے حق ہے کہ اگر یہ نہ ہو تو پھر میرے رشتہ دار تو تکلیفوں کے اندر ہیں اور دوسروں کے ساتھ میرا رشتہ بہت استوار ہوا ہے. تو ظاہر ہے کہ کہیں نہ کہیں وہ معاملے کا توازن، ترازو بگڑے گا تو معاشرہ بگڑتا ہے، معاشرہ بگڑے گا. ناظرین، اور معاشرے کو ہم سب کو سنبھالنا ہے، صلہ رحمی کرنی ہے. ہم بات کر رہے ہیں صلہ رحمی پر. آج ہمارے ساتھ امتیاز جاوید خاکوی صاحبہ ہیں، ہمارے ساتھ ساجدہ پروین صاحبہ ہیں. ایک بریک لے رہے ہیں اور اس بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. آپ کہیں مت جائیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، بات ہو رہی ہے صلہ رحمی پر. گھر اور خاندان کی سطح پہ کی جانے والی صلہ رحمی کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو اس کا دائرہ کار ہمیں اتنا وسیع نظر آ رہا ہے کہ خاندانی نظام کی بنیادوں کو مستحکم کر رہا ہے. تو یہ دیکھیے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہمیں حکم دیا ہے رشتہ داروں سے صلہ رحمی کرنے کا، تعلق کو جوڑنے کا، یہ ہمارے معاشرے کی بنیاد ہے، بنیادی اکائی ہے. تو اس پہ عمل کرنا ہے. امتیاز جاوید خاکوی صاحبہ ہمارے ساتھ ہیں، ساجدہ پروین صاحبہ ہمارے ساتھ ہیں. آپا مجھے یہ بتا دیجئے کہ ہمارے سوسائٹی میں یہ بھی تو معاملہ ہے کہ اگر اس نے میرے ساتھ ایسا کیا تھا تو میں اب اس کے ساتھ ایسا کروں، میں کسی سے کیوں پیچھے رہوں. یہ والے معاملات، یعنی زیر پہ ہم بھی جو ہمیں کرنا ہے ہم بھی کریں گے، نہیں چھوڑیں گے، یہ والی بات. پھر آج یوم ولادت امام حسن ہے، آپ ان کے فضائل و مناقب بیان کیجئے، ہمیں بتائیے ان کے حوالے سے. میرے پاس ٹائم کم ہے اور میں چاہتی ہوں کہ آپ کی گفتگو بھی ہو جائے. جی ندا، آپ دیکھیں تو ہمارے لیے تو رول ماڈل یہی لوگ ہیں. اہل بیت اطہار، خلفائے راشدین، ہم ہر جگہ انہی کو دیکھتے ہیں اور ان کا عمل اس کے بالکل برعکس نظر آتا ہے جس طرف ہم جا رہے ہیں. جی آپ دیکھیں امام حسن علیہ السلام کون ہے؟ سید الاصفیاء، فرزند رسول، ابن رسول، جزو رسول، میرے آقا علیہ السلام کی گلشن کے پھول، جوانان جنت کے سردار، سینے سے لے کر سر تک بعین ہی نبی کریم علیہ السلام جیسے مشابہت رکھنے والے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے بچپن میں انہیں اٹھایا
اور فرماتے ہیں کہ اے علی یہ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مشابہت رکھتے ہیں اور آپ سے نہیں ویسی مشابہت، تو کیوں نہ ہو آپ علیہ الصلوۃ والسلام انہیں اپنا بیٹا کہہ کر بلاتے ہیں اور جگہ جگہ ملتی بھی ہیں۔ آپ ان کی دیکھیں فضائل اور مناقب کے حوالے سے، ان کی طبیعت اور ان کے مزاج کو دیکھیں تو پا پیادہ آپ حج کر رہے ہیں، حالانکہ سواریاں ساری موجود ہیں، مگر آپ فرماتے ہیں کہ اللہ کی بارگاہ میں سواریوں پر سوار ہو کے جاتے ہوئے مجھے حیا آتی ہے۔ اللہ تو آپ پیدل حج کیا کرتے اور آپ کے پاؤں مبارک پہ چھالے پڑ جاتے تھے، اللہ اور آپ کی سخاوت کا یہ عالم تھا کہ کوئی بھی آتا سائل تو آپ نے کبھی سوال کو رد نہیں کیا، بلکہ اس سے کئی گنا بڑھ کر عطا کیا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان یہ ہے کہ کوئی آ جائے طلب سے بھی سوا دیتے ہیں۔ ماشاءاللہ۔ تو یہی رنگ اہل بیت میں نظر آتا ہے، یہی رنگ امام حسن علیہ السلام میں نظر آتا ہے کہ ایک شخص آتا ہے، مقروض ہے، وہ آ کر 1000 درہم کا سوال کرتا ہے تو آپ 10,000 درہم عطا فرماتے ہیں، حالانکہ آپ خود فاقے سے ہوتے ہیں۔ اور آج جو بدلے کی دوڑ ہے کہ صلہ رحمی نہیں کرتے تو کیا کہیے گا؟ آج تو عالم یہ ہے کہ ہم مذاق اڑا رہے ہیں، ایک دوسرے کو حقارت سے دیکھتے ہیں، اور کسی کے گھر کی پتہ چل جائے کوئی خرابی کوئی عیب اور اسے اچھالتے پھرتے ہیں۔ اور یہ میں نے خود دیکھا ہے، آپ نے جس بات کا ذکر کیا شروع میں کہ سینہ پیٹ کر کہتی ہیں کہ ہم آ کر دیکھیں گے، ہم پہنچ کر دیکھیں گے، تو ایک انتہائی گھٹیا اور کم ظرف اور ادنا لوگ ہوتے جا رہے ہیں، رشتوں کا احترام اور فرق بھول جاتے ہیں۔ تو جب تک ہم اپنے رول ماڈل سے اپنی محبت اور عقیدت کا رشتہ نہیں جوڑتے، ان کے اسوے کو اپنے کردار میں نہیں اتارتے، تب تک یہ معاشرہ نہیں بدل سکتا۔ آپا یہ بدلے کی بات ہوئی، انتقام کی آگ ہے، اسے تو ٹھنڈا کرنا ہے، ساتھ ساتھ مجھے بتا دیجئے ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو حسن سلوک کی تلقین فرمائی ہے، آپ رشتہ داروں سے کس طرح پیش آیا کرتے تھے؟ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے ایک مرتبہ ایک لونڈی اپنی ایک کنیز کو آزاد کیا، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بارے میں پتہ چلا تو انہوں نے کہا کہ تم نے آزاد کر دینے کے بجائے اسے اگر اپنے ماموں کو دے دیتی تو زیادہ بہتر تھا۔ اچھا، یعنی بجائے اس کے کہ وہ جزا تو وہ بہرحال آزاد کرنے کی تو جزا ان کے پاس موجود ہے، لیکن خیال پھر یہ رکھا گیا کہ ان کے ماموں جو کہ اس وقت شاید بیمار تھے تو ان کو یہ دے دی جاتی تو زیادہ بہتر تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیکھیں مکارم اخلاق جب ہم بات کرتے ہیں نا تو اس میں سچائی بھی ہے، شرم و حیا بھی ہے، مہمان نوازی بھی ہے، پڑوسی بھی ہے، حقدار بھی ہے، لیکن اس میں صلہ رحمی بھی اس لیے شامل کیا گیا ہے کہ اگر یہ اخلاق کی کسوٹی نہیں ہوگی تو معاشرے کی بناوٹ تعمیر میں مددگار ہوگی اور یہ بگاڑ نہیں ہوگا۔ ابھی جو آپ بات فرما رہی تھی کہ معاشرے کے اندر ہم ایک دوسرے کی دوڑ میں صلہ رحمی نہیں کرتے، تو ہم شادی اور بیاہ کے موقعوں کے اوپر اور غم کے موقع پر ہی ایک دوسرے سے صلہ رحمی کے بجائے بدلہ ہم کی آگ کو اپنے اٹھایا کرتے ہیں، اور اس کا اکثر و بیشتر مظاہرہ آپ کو دیکھیے شادیوں میں نظر آتا ہے۔ امیری غریبی کا توافق بھی اپنے ہی لوگ پیدا کرتے ہیں جی، اور ایک دوسرے کے ساتھ تکلیف کا جو مزہ لیتے ہیں وہ بھی اپنے ہی لوگ لیتے ہیں، جبکہ ہم دوسروں کے ساتھ دوستیوں کے دعوے کرنے والے لوگ ہیں۔ تو یہاں پر مسئلہ یہ ہے کہ ہم حقوق اللہ اور حقوق العباد کے اندر سے ہم عبادتیں بے انتہا کرتے ہیں، لیکن شاید اس میں ریاکاری ہے، نیتیں پوری نہیں ہے، کیونکہ اگر ایک نماز بھی اگر ہم اس پروردگار کے حضور پڑھنے کی کوشش کر لیں اس کے مقام کے ساتھ اور اس کے تمام تر اخلاص کے ساتھ، تو شاید یہ جو معاشرے میں بہرا روی ہے، یہ جو ایک دم انفراسٹرکچر جو ہمارا سوسائٹی کا تباہ ہو رہا ہے، شاید یہ نہ ہو۔ ماشاءاللہ، میں بہت ممنون ہوں آپ دونوں شخصیات کی۔ ناظرین، گفتگو کو یہیں سمیٹتے ہیں۔ ایک صحابی آیا، پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسا عمل بتا دیجئے جو جنت سے قریب کرے اور دوزخ سے مجھے دور کر دے۔ فرمایا اللہ کی عبادت کرو، نماز پڑھو، روزہ رکھو، زکوٰۃ دو اور رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ تو معلوم ہوا کہ یہ وہ عمل ہے جو جنت سے قریب کرتا ہے اور دوزخ سے دور کرتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے اللہ سے ڈرو جس کے نام پہ ایک دوسرے سے حقوق مانگتے ہو۔ اللہ کی نگاہ میں سارے معاملات ہیں، وہ نگرانی کر رہا ہے تمام معاملات کی، تو ہمیں صلہ رحمی کرنی ہے۔ اگلا سیگمنٹ آپ لائیو دیکھیں گے لاہور سے سرور نقشبندی کے ساتھ ندا نسیم کی جانب سے۔ فی امان اللہ، شگفتہ عمران۔ شمع حریم قبلتین سیدنا حسن حسین جان رسول مشرقین سیدنا حسن حسین
نور نگاہ مصطفیٰ راکب دوش مصطفیٰ نور نگاہ مصطفیٰ راکب دوش مصطفیٰ بنت نبی کے دل کے چین سیدنا حسن حسین جان رسول مشرقین سیدنا حسن حسین نگہت گلشن رسول فرحت حضرت بطول نگہت گلشن رسول فرحت حضرت بطول سیدنا حسن حسین سیدنا حسن حسین سیدنا حسن حسین سیدنا حسن حسین عکس نبی ذوالجلال سید فاطمہ کے لال عکس نبی ذوالجلال سیدہ فاطمہ کے لال ارض و سما کی زیب و